बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 379 मुलाहिज़ा फरमाएं। तेरी बात दिल को लगी चीफ केटू, मोहसिन बोला। जो भी ये इतला देने आया वो दुश्मन नहीं था, दोस्त था। तो उसने कैसे जाना कि हम यहाँ होंगे? टेलीपैथी से, गालिब ने बड़े यकीन से कहा, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। सवाल ये है कि क्या इस इतला को दुरुस्त तस्लीम करते हुए हम कोई कदम उठाएंगे? इकराम शेख ने कहा, हम इसे नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? राजा ने कहा, यह काम भी आसान नहीं है, हम सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि आधी रात के बाद सब्जी मंडी में बिला मुआलगा सैकड़ों ट्रक आते जाते हैं। कोई आदमी सब पर नज़र नहीं रख सकता, सबको मुख्तलिफ रास्तों पर पोजीशन संभालना होगी। ये तो गड़बड़ है, मोहसिन बोला। फ़र्ज़ करो एक ने ट्रक का नंबर नोट कर लिया, तो वो क्या करेगा? अकेला उसके पीछे जाएगा तो दूसरों को कैसे मुतला करेगा? हमारे पास एक दूसरे से रब्ता रखने के लिए इंटरकॉम तो है नहीं। तुम्हारी ये क्या कहूँ मैं इसे, मोहसिन बोला। इसको तो ये भी बताना था कि ट्रक आएगा यहाँ जाएगा, बस नंबर लिख दिया। एक जुमला और लिखते हुए उंगलियां टूटती थी। अब क्या मालूम राबिया ने इतना भी कैसे लिखा। वो किसी रेस्ट हाउस में तो मुकीम है नहीं, गालिब ने कहा। इसमें भी खतरा होगा और फिर मुमकिन है नामे बार इंतज़ार ना कर सकता हो। उसने तार की ज़बान में वो सब लिख दिया जो ज़रूरी था और उसे थमा दिया। ओके, हम ट्रक पर नज़र रखेंगे, मगर उसका ताक़ुब करना पड़ा तो कैसे करेंगे? मैंने कहा, फ़र्ज़ करो हम ये गाड़ी निकालने का ख़तरा भी मोल लेते हैं। अब इतना ख़तरा नहीं रहा, पुलिस भूल चुकी होगी इस केस को, मोहसिन बोला। फिर भी दूसरी गाड़ी तो होनी चाहिए। 4 आदमी अगर 4 समतों में जाना चाहें तो जा सके, ये ना हो कि 3 को ट्रक के पीछे दौड़ लगाना पड़े। हम सैंडसबर्ग से वो टैक्सी वापस लाने की कोशिश तो कर सकते हैं, इकराम शेख बोला। अगर राजा जाए, मेरा तो बाप भी ना जाए। राजा ने कान पकड़ कर कहा, हम भी साथ चलेंगे यार। मैंने चुटकी बजा कर कहा, इस गाड़ी में अगर टैक्सी नजर आ गई सही सालम तो काम बन जाएगा, और वहाँ वो चश्म भरा हुए तो उनकी तो ऐसी तैसी हम क्या खाली हाथ जाएंगे? मैंने कहा, जितना असलहा है सब ले जाएंगे। हाजिर स्टॉक में 4 दस्ती बम भी हैं, अलावा एक स्टेन गन के। मोहसिन ने इत्तफाक किया। टैक्सी मिली तो 2 उसमें वापस आएंगे, 2 कार में, और 2 गाड़ियां 4 रास्तों पर नजर रखने के लिए काफ़ी हो सकती हैं। राजा ने कहा, वो कैसे? आधी आधी गाड़ी दी जाएगी सबको। नहीं, वो 2 तरफा सड़क है। राजा ने कहा, जो ट्रक वहाँ सब्जी फल वगैरह लाते हैं सब नेशनल हाईवे की तरफ से आते हैं, न्यू टाउन की तरफ से कोई नहीं आता। एक चौक दूसरी तरफ भी है, जहाँ से एक रास्ता नेशनल स्टेडियम की तरफ जाता है। हसन स्क्वायर बन रहा है जहाँ। हम इस जिग्राफिये से ना वाकिफ़ हैं। मैंने कहा, मैं समझ गया, इकराम शेख ने कहा। दोनों गाड़ियाँ उस चौक से ज़रा आगे खड़ी होंगी, एक जाने वाली सड़क पर, एक आने वाली सड़क पर। तो ये नामुमकिन है कि ट्रक वहाँ से गुजरे और दिखाई ना दे। हर गाड़ी में 2 अफराद होंगे, दोनों पार्टियाँ मुसल्लह हों। तरकीब पसंद आई। मैंने कहा, अब ये किस हद तक काबिल अमल है इसका पता रात को चलेगा। फ़िलहाल तो मैं फ्रेश अप होने के मूड में हूँ। मैं भी नहा धो के कपड़े बदलना चाहता हूँ, गालिब बोला। मैं ब्लैक कॉफ़ी के साथ क्लब सैंडविच खाना चाहता हूँ और फिर डिनर करना चाहता हूँ। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी। नलका बाहर है, बारी बारी जाके नहाओ। फिर मैं गैराज से गाड़ी निकालता हूँ और हम सब निकलते हैं अपने अपने अरमान पूरे करने। ओपल रिकॉर्ड जो मैंने मुल्तान से ख़रीदी थी, गर्दो गुबार, तिनकोर, छत में आबाद परिंदों की गलाजत के बायस पहचानी भी ना जाती थी। उसके कागजात महफूज थे, जिनमें मेरा नाम सादत अली खान गर्देजी लिखा हुआ था, और उसके साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस था उसमें भी यही नाम दर्ज था। टैंक में काफ़ी पेट्रोल था, लेकिन अरसे दराज से बंद रहने की वजह से लाइन खुश्क हो गई थी। मुझे गाड़ी को धकेल कर बाहर लाना पड़ा। स्टार्ट करने की कोशिश से पहले मैंने उसको बड़ी मोहब्बत से धोया और चमका दिया। एक बहुत शानदार लग्जरी सेडान थी, जो मर्सिडीज तो ना थी मगर उससे मुकाबला कर सकती थी। एयर क्लीनर हटा के मैंने मुंह से पेट्रोल खींचा, और जब पेट्रोल मुंह में भर गया तो कार्बोरेटर में पेट्रोल से कुली कर दी। राजा, गालिब और मोहसिन उसे धक्का लगाया। पहली कोशिश में इंजन डेड रहा, बैटरी में बिल्कुल जान नहीं रही थी। उन्होंने फिर कोशिश की और गाड़ी ने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी तो इंजन गुर्राया मगर बंद हो गया। शाबाश शाबाश, बस एक और बार जवानों, मैंने कहा। मगर जवान हाँप रहे थे क्योंकि वो बहुत भारी गाड़ी थी। मुझे गाड़ी को और उसके मुअज्जद को और तकदीर को थोड़ा सा कोसने के बाद वो फिर पीछे मुतहिद होकर अपनी कुव्वत सर्फ करने लगे। इस मरतबा गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने खुशी का एक नारा लगाया और गाड़ी को रेस देता रहा। मुझे अंदेशा था कि इंजन फिर रुक ना जाए। इतना अरसा खड़ी रहने वाली गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक नहीं रह सकती। वो तैयार होकर लौटे तो नादो ने आगे वाली सीट पर कब्जा किया, जो एटिकेट्स के मुताबिक जायज़ था।
تینوں حضرات نے پہلے ضروری سامان ڈگی میں رکھنے پر اصرار کیا۔ ڈگی کھولنے کے لیے مجھے گاڑی بند کرنا پڑے گی تو کر دو، پوچھنے کی کیا بات ہے، غالب نے کہا۔ تمہاری مرضی، تم بھی پھر دھکا لگاؤ گے، بیٹری اتنی سی دیر میں چارج نہیں ہوتی، میں نے باہر آ کے کہا۔ راجہ اور مونی کہاں ہے؟ دھکا آپ باپ لگائیں چیف کیٹو، محسن بولا۔ گاڑی سٹارٹ کرنا ہمیں بھی آتی ہے۔ راجہ اور مونی نہیں جا رہے، ہم نے بہت کہا۔ انہوں نے دونوں سوٹ کیس ڈگی میں ڈالے، پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کے اگنیشن میں چابی لگائی اور رکتے رکتے انجن سٹارٹ ہو گیا تو میں نے کہہ کا مارا۔ بڑے آئے مجھ سے دھکا لگوانے والے، ابے آخر ہماری گاڑی ہے، ہماری فرما بردار ہے، وفادار ہے، اتنی خوبصورت اور سبک رفتار ہے۔ یہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں، گاڑی کا یا بیوی کا؟ موسی نے کہا۔ اور بیوی کا تو کس کی بیوی کا؟ آپ کی بیوی ان تمام صفات سے محروم ہے، برا مت مانیے گا، غالب نے کہا۔ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ جھوٹ نہ سچ تم بول کیسے سکتے ہو؟ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، موسی نے کہا۔ تم خود کو بندر اور بیوی کو ادرک تسلیم کرتے ہو تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، غالب نے کہا۔ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے سرے عام بے عزت کیا ہمیں، اب فیصلہ ڈوویل سے ہوگا، محسن بولا۔ ایک دستی بم ہم ماریں گے، ایک تم مارو گے، 10 قدم مخالف سمت میں چل کر قاعدے کے مطابق، لیکن ماریں گے کس پر؟ غالب بولا۔ کسی پر مار دیں گے، مثلاً یہ راجہ اپنے سسر کو وہاں لا کے کھڑا کر دے، محسن بولا، اور ڈویل ہوگا تمہاری شادی کے بعد۔ چلو چلو، راجہ نے کہا، میرا ہی سسر ملا ہے تمہیں۔ ہاں یار، ہم سب بے سسر لوگ ہیں، محسن نے دردناک لہجے میں کہا۔ نازو ہنستی رہی، میں بھی ہنسا رہا اور گاڑی نے رات کا سفر جاری رکھا۔ ہم نے دل کھول کے سیر کی، بے خوفی سے ہر اچھی جگہ گئے اور رات کے 10 بجے سینڈ پیٹ کے لیے روانہ ہوئے تو سب اتنے خوش تھے کہ اداس ہو گئے تھے، انہیں یاد کر کے جو ہمارے ساتھ نہ تھے۔ ان میں رابعہ تھی، شیلا تھی، استاد ڈیڈی تھا جو اپنی جگہ خلا تک چھوڑ گیا تھا۔ مونی کا تو خیر موڈ خراب ہے، محسن نے اچانک کہا، مگر یہ راجہ موڈ کیوں خراب ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کے کہا، تمہارے رویے کی وجہ سے، راجہ بھی اسی لیے نہیں آیا، یہ ایک مثلث بنتی ہے۔ مونی کا موڈ خراب ہے میری وجہ سے اور راجہ کا موڈ خراب ہو گیا مونی کی وجہ سے۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ پیچھے رکنا چاہتے تھے اپنے تھانے دار صاحب، محسن بولا، کیونکہ مونی کسی صورت ساتھ آنے پر تیار نہ تھی۔ انہیں تو ہم نے کھینچ لیا مگر ان کی وجہ سے راجہ رک گیا کہ مونی اکیلی کیسے رہے گی۔ ویسے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ فقیر کا دل بھر گیا ہے بابا ان اچھے ہوٹلوں کے کھانوں سے۔ خلاف امید مجھے ٹیکسی اسی کھنڈر کے درمیان بالکل اسی حالت میں کھڑی نظر آئی جیسے ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ پیڈرو کے ساتھ آنے والے کو ٹیکسی دکھائی نہ دی ہو۔ انہوں نے تمام ہٹس کی تلاشی لی تھی، امکان اس بات کا تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں آئے اور اس 4 دیواری پر مشتمل بے چھت والے کھنڈر تک پہنچنے سے قبل ہی واپس چلے گئے، یا انہوں نے زیادہ مستعدی نہیں دکھائی اور صرف انہی ہٹس میں ہمیں تلاش کیا جان چھپنے کی جگہ تھی۔ تاہم میرے ذہن نے دوسرے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا کہ ٹیکسی کو دیکھ لینے کے باوجود انہوں نے اسے نقصان پہنچانے سے گریز کیا، اس امید میں کہ شاید ہم ٹیکسی کو واپس لے جانے کے لیے آئیں گے۔ اگر ایسا تھا تو ہم نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا، اور یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہیں چھپ کر ہمیں دیکھ رہے ہوں اور خوش ہو رہے ہوں۔ اس شکاری کی طرح جو اپنے شکار کو دام کے قریب آتے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ انتظار جھیلنے کی جد و جہد رائے گاہ نہیں گئی۔ موسی نے میرے خیال سے اتفاق کیا اور ہم پہلے تو اس مقام سے سیدھے بہت آگے تک چلے گئے اور پھر واپس ہوئے تو گاڑی کو ہم نے ایک نئی تعمیر شدہ ہٹ کے عقب میں کھڑا کر دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ چوکیدار معترض ہوگا مگر وہ سویا ہوا تھا یا موجود ہی نہ تھا۔ تقریباً 1.25 میل کا فاصلہ ہم نے الگ الگ رہ کے طے کیا۔ میں اکرام شیخ سمندر کے ساحل کی جانب سے گئے، محسن غالب نے سڑک کا راستہ اختیار کیا۔ نازو کار میں موجود تھی مگر اس نے واضح کر دیا تھا کہ ہم 1 گھنٹے میں نہ لوٹے تو وہ بھی نکل کھڑی ہوگی۔ یار سکندر، اکرام شیخ نے رات کے سمندر کی گھن گرج میں کہا، ایک بات پوچھوں؟ صرف ایک بات؟ تم مونی کو رضیہ سلطانہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ میں اسے رضیہ سلطانہ نہیں سمجھتا، میں نے کہا۔ مگر وہ تو کہتی ہے نا، میں نے شیخ کی بات کاٹ دی، وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے اور میں ہر سنی سنائی بات پر یقین کا قائل نہیں ہوں۔ تم ضرورت سے زیادہ وہمی اور شکی ہو، یہ میرے حالات کا تقاضا ہے، میں نے کہا، مگر تم کچھ اس پر ضرورت سے زیادہ مائل با کرم ہو۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب کون دے سکتا ہے؟ وہ بولا، تم نے دیکھا کہ محض ہمارا اعتماد حاصل نہ ہونے کے باعث وہ سب کے درمیان رہ کے بھی خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے۔ بن بلائے مہمان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہیں دوست، تم اس سے الرجک ہو گئے ہو، خواہ مخواہ نہیں، اس کا کردار ایسا ہی رہا ہے، میں نے کہا۔ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ میرا کردار پہلے کیا رہا ہے اور اب کیا ہے؟ شیلا پہلے کیا تھی مگر اب کیا ہے؟
اسے کوئی شریف زادی مانتا تھا، مگر تم نے مانا، اور اب وہ سب نام نہاد شریف زادیوں سے عرفہ ہے۔ ان سب سے بڑھ کر استاد ٹیڈی کی مثال ہے۔ خدا اسے جنت نصیب کرے، کیا وہ ایک بدماش نہیں تھا؟ دوسرے تو خیر ایسا سمجھتے ہی تھے، مگر وہ خود بھی اپنی بدماشی پر ناز کرتا تھا۔ استاد ٹیڈی اسی دور کا نام تھا جو باقی رہ گیا، مگر کیا اس کا وہ کردار باقی رہا؟ میں لاجواب ہو گیا۔ تم مونی کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ بہت برا بلکہ ذلت امیز سلوک ہو رہا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ میں نے کسی کو منع تو نہیں کیا، منع نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے جذبات کا رخ دیکھتے ہوئے دوسرے بھی اس کے ساتھ حوصلہ شکن رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ جب سے آئی ہے تنہا ہے، صرف نادو سے بات کرتی ہے، باقی سب تو اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ تم تو دیکھتے ہو نا، اس لیے یہ سب جانتے ہو۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو جانے کے بعد اب مایوسی اور دل شکستگی کا شکار ہے۔ اور اس نے نادو سے بھی کہا ہے کہ میری تو ساری زندگی ضائع ہوئی، میں نے جذبات کے اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنا سب کچھ چھاڑ دیا۔ میں اپنوں سے جدا ہو گئی، سب رشتوں سے محروم ہوئی، اپنوں کی نگاہ میں غیر ٹھہری، اور آخر میں کیا ملا؟ جن کو اپنا جانا انہوں نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ تم خود سوچو یار، میں اس کی خاطر رابعہ کو چھوڑ دوں؟ یہ کوئی گھر بدلنے کی بات تو نہیں ہے کہ میں محبت بدل لوں۔ وہ کب تم سے کچھ مانگ رہی ہے؟ اس نے رابعہ اور تمہارے تعلق کی حقیقت کو ایک ناقابل شکست سچائی جان کے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ وہ تو صرف اعتبار مانگتی ہے، اسے صدمہ ہے کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، اس کی صورت دیکھنے، اس کے وجود کو برداشت کرنے کے روادار نہیں ہو، اور یہ سراسر ظلم ہے۔ اس نے نادو سے کہا تھا کہ اب زندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ اتنی ذلت اٹھانے کے بعد اور آہستہ آہستہ اس کا یہ خیال راسخ ہوتا جا رہا ہے۔ جانتے ہو میں کیوں تمہارے ساتھ آ گیا اور راجہ کیوں نہیں آیا؟ کیا راجہ اسے جذباتی سہارا دینے کے لیے کوئی رومان پرور ڈرامہ کرے گا؟ میں نے طنز کیا، اسے یقین دلائے گا کہ کوئی اسے ضرور چاہتا ہے جس کی خاطر اسے زندہ رہنا ہوگا۔ وہ ہمارے ساتھ آنے پر کسی صورت رضامند نہ تھی، اور مجھے اس کے انکار سے کچھ خوف آیا۔ میری چھٹی حص سمجھ لو، چھٹی حص میری ہے 7ویں محسن کی اور 8ویں غالب کی۔ میں نے کہا چلو میری 9ویں اس کا کرشمہ سمجھ لو اسے، کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا۔ کس قسم کا خطرہ؟ یہ خطرہ کہ ہماری عدم موجودگی میں وہ کچھ کر گزرے گی۔ تو پھر راجہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا اسے یقین دلائے گا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، ایک نہ ایک دن سکندر تمہارا ہو جائے گا۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو وہ اسے یقین دلائے گا کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ میں اچھل پڑا، تم غلط کہہ رہے ہو، میرا مطلب ہے کہ صرف اسے سہارا دینے کے لیے جھوٹ موٹ کی چاہت کا اقرار کرنا چاہتے ہو۔ میں صرف چاہت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا کیا چاہت جھوٹی بھی ہوتی ہے؟ مجھے اس کا تجربہ نہیں۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ تھانے دار صاحب، کیا تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ کیا عشق میں سب کی عقل گھاس چرنے نہیں چلی جاتی؟ مگر دوست تم اسے، میرا مطلب ہے کہ جمعہ 8 دن ہی ہوئے ہیں۔ میں نے کہا محبت تو ایک نگاہ میں ہو جاتی ہے۔ وہ بولا لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ میں نے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا تم اس کے قائل معلوم نہیں ہوتے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ محبت کا جذبہ دل میں نخل آرزو کی طرح پھوٹتا ہے، اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے، مگر اسے بڑھ کر تناور درخت بننے کے لیے، اپنی جڑیں روح کی گہرائی تک گاڑنے کے لیے سازگار حالات، جذبات، احساسات کی مطابقت اور خیالات کی ہم آہنگی، مزاج کی یکسانیت، ایک دوسرے کو سمجھنے کی مہلت اور خود کو سمجھانے کے مواقع، ان سب کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دل کا معاملہ ضرور ہے، مگر عقل اگر رہنما نہ ہو تو محبت فلمی ضرور ہو سکتی ہے، حقیقی اور دائمی مکمل نہیں ہوتی۔ آپ بکواس فرماتے ہیں، شیخ نے کہا، چونکہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اس لیے آپ نے فرض کر لیا ہے کہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا اور ہو نہیں سکتا، حالانکہ دنیا اس حقیقت کو مانتی اور یہ جانتی ہے کہ بس ایک نگاہ میں ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ شیر پھر شیر یار تھانے دار صاحب، خدا کے لیے تم تو شاعری کو بخش دو، تم مذاق اڑا سکتے ہو میرا۔ اکرام شیخ آرزدہ ہو گیا، مگر میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ میں نے کہا یہی کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ تم مانتے ہو نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، میں نے کہا تو میں بھی یہ جان چکا ہوں۔ میں چلتے چلتے رک گیا، کیا وہ بھی تمہیں جانے لگی ہے؟ میں نے یہی جاننے کے لیے راجہ سے کہا تھا، اور راجہ اسی لیے پیچھے ٹھہر گیا۔ وہ عدالت عشق میں تمہارا موکل ہے، تمہاری پیروی کرے گا۔ میں نے کہا اچھا وکیل منتخب کیا ہے تم نے، ایک زبردست ایکٹر ہے وہ ایک ایسا عاشق ہے جس کے عشق کو تم سب پاگل پن کہتے ہو، کیونکہ جو کچھ اس نے محبت کی خاطر کیا وہ تم کبھی نہیں کر سکتے تھے، نہ تم، نہ محسن، نہ کوئی اور۔ اس نے عمدن غالب کا نام نہیں لیا۔ اچھا،
اگر یہ خیالات ہیں تمہارے تو میری دعائیں اور نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کی ضرورت مونی کو زیادہ ہے، اس کے لیے بھی کوشش کروں گا میرے جذبات وہ نہ رہیں جو اب ہیں، اور دنیا حالات کہ تم اس پر فریفتہ ہو، میں مجبور ہوں۔ کوئی مجبوری نہیں تمہیں، وہ بولا۔ تم مونی پر اعتماد نہیں کر سکتے تو تمہاری مرضی، ہم تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ ہم؟ یہ جمع کا صیغہ، ہاں میں مونی سے شادی کر لوں گا اور واپس چلا جاؤں گا، پھر ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ یار اکرام شیخ، عقل کے ناخن لو، تم اس انتہا تک جانے کی سوچ رہے ہو؟ میں مجبور ہوں، اس نے میرے الفاظ لوٹاتے ہوئے کہا۔ کوئی مجبوری نہیں تمہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس کا چہرہ اتر گیا، شاید اسے مجھ سے دو ٹوک فیصلے کی امید بھی نہ تھی، مگر ہمارے ساتھ میں نے جملہ مکمل کیا۔ ہمارے اعتماد کے ساتھ ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تمہاری نیک تمناؤں کی اور دعاؤں کی نہیں، تھانے دار صاحب۔ میں نے اس کی کمر پر ایک مکہ مارا، اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ اچانک رات کی خاموشی کو ایک فائر کی آواز نے منتشر کر دیا۔ میں نے ایک سائے کو سڑک سے لپکتے دیکھا جس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد 2 ہٹس چھوڑ کے وہ کھنڈر تھا جس میں ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار میں اور اکرام شیخ اسی طرف لپکے۔ بھاگنے والا سڑک کی طرف رواں تھا اور اس کی چال اجنبی تھی۔ ریوالور میں نے بھی نکال لیا تھا اور اکرام شیخ نے بھی۔ یکلخت آگے دوڑنے والا پلٹا، ایک ساتھ ہم دونوں نے ساحل کی ریت پر گر کر کلا بازی کھائی اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فائر ہم پر ہی کیا گیا تھا۔ بھاگنے والا ہم سے تقریباً 100 گز آگے تھا، لیکن دھند میں لپٹی ہوئی چاندنی میں اس کی صورت کے خد و خال واضح نہ ہوئے تھے۔ پھر کسی اور سم سے غالب یا محسن نے گولی چلائی اور بے تحاشا دوڑنے والا منہ کے بل گر گیا۔ اس کے دوبارہ اٹھنے میں کچھ وقت لگا اور اتنی دیر میں ہم اس کے بہت قریب جا پہنچے۔ اب وہ دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا کیونکہ گولی اس کے پاؤں میں لگی تھی۔ وہ ایک پرانی فاکس ویگن تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جو بظاہر لاوارث کھڑی نظر آتی تھی، مگر ایسی بہت سی گاڑیاں ہٹس کے باہر موجود تھی۔ ان کے مالک اپنے اپنے عشرت قدوں کی روشنی بجھائے محو خواب تھے یا خواب میں جی رہے تھے۔ اب میں نے اسے پہچان لیا تھا کہ وہی ڈرائیور تھا جس نے کراچی پہنچتے ہی مجھے گرفتار کرانا چاہا تھا، مگر بدقسمتی کے باعث وہ خود گرفتار ہو گیا تھا۔ اسی نے فرار ہو جانے کے بعد افتخار کو قتل کرانے والوں کی رہنمائی کی تھی، اور وہ بعد میں مجھے سیٹھ اکبر کے ساتھ بھی نظر آیا تھا۔ وہ حاجی عبداللہ کا ملازم تھا اور اپنے آقا کے اعتماد پر پورا اترا تھا۔ شاید اسی اعتماد کی وجہ سے اس کو یہاں چھوڑا گیا تھا کہ وہ مجھے پہچانتا تھا اور میرے ساتھیوں کو بھی۔ رک جاؤ، غالب نے چلا کر کہا، ورنہ دوسری گولی سے کھوپڑی اڑا دوں گا۔ نشانے کی مہارت میں غالب ہم سب میں فوقیت رکھتا تھا، مگر یہ بات جان بچا کے فرار ہونے والا نہیں جانتا تھا۔ اس نے آخری کوشش کی اور فاکس ویگن کا دروازہ بھی کھول لیا۔ وہ بلا شبہ زبردست قوت برداشت کا مالک تھا کہ ایک زخمی ٹانگ کے ساتھ بھی دوڑتا رہا اور مقابلہ بھی کرتا رہا۔ اب یہ ناممکن تھا کہ وہ فوراً فرار ہو سکتا۔ دروازہ کھول کے گاڑی میں پہنچنے، اسے سٹارٹ کرنے کے عمل میں وقت لگتا۔ اس نے ہمیں دور رکھنے کی آخری کوشش کی اور پھر فائر کیا، لیکن اس حالت میں کہ وہ حواس باختہ تھا، محصور ہو چکا تھا اور زخمی تھا۔ اس کا نشانہ کیسے درست ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے جا لیا۔ اکرام شیخ میرے ساتھ تھا، پھر غالب اور محسن ایک دیوار کے اوپر سے کودے اور انہوں نے دوسری طرف سے محاصرہ کر لیا۔ تم وہی خبیث ہونا؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکا دیا تو ریوالور نیچے گر گیا۔ تم سے تو مجھے پرانا حساب برابر کرنا ہے۔ میں نے اسے باہر کھینچ لیا۔ یہ اچانک کیسے بھاگ نکلا؟ اکرام شیخ نے کہا۔ ہم اس کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ غالب نے کہا، یہ ٹیکسی کے انجن میں کچھ کر رہا تھا، اس نے آہٹ سن لی۔ تم نے دیکھا ٹیکسی میں کیا فٹ کیا اس نے؟ ابھی چل کے دیکھ لیتے ہیں، غالب نے کہا۔ اس کے ساتھ بم فٹ کیا ہوگا اور کیا، محسن بولا۔ زخمی ڈرائیور اپنی شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے یا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ جب میں نے اسے دھکیلا تو وہ لنگڑاتا آگے چلنے لگا۔ اکرام شیخ اور محسن ہم سے آگے نکل گئے۔ میں اس پر پٹی باندھ لوں، اس نے کچھ اور چلنے کے بعد کہا۔ اس کے زخم سے کافی خون بہہ چکا تھا اور وہ اس کی تکلیف بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اسے جیب میں سے رومال نکال کر دیا جسے اس نے 2 بار بل دے کر ٹانگ پر باندھ دیا۔ گولی اس کی پنڈلی کے نچلے حصے پر لگی تھی، مگر اس نے صرف گوشت ادھیڑا تھا، ہڈی بچ گئی تھی، ورنہ اس کا چلنا تو درکنار سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی وہ نہ رہتا۔ سامنے سے ہم نے نازو کو آتے دیکھا۔ فائرنگ کی آواز پر وہ پریشانی کے عالم میں دوڑتی آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے سوائے میرے، غالب نے کہا۔ میرا حال خراب ہے، ٹھیک کروں میں تمہارا حال؟ اور مزاج؟ نازو نے کہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی تم پر تو بھوت سوار رہتا ہے ہر وقت۔ تم اپنے آپ کو بھوت کہہ رہے ہو یا اپنے خیال کو؟ میں نے کہا، یہ دل کو کیا خاک دل سے راہ ہوتی ہے، غالب بولا۔ ہم مرے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حال اچھا ہے۔
الٹا مارنے پر کمر بستہ ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ حال خراب ہے تو کم سے کم پوچھو کہ کیوں. وجہ معلوم ہے مجھے. نازو تنک کے بولی. موسم کا اثر ہوگا یا ماحول کا؟ جی نہیں، یہ میرے پر کھانے کا اثر ہے. غالب نے خفگی سے کہا. پیٹ میں کھانا جنگی کے آثار ہیں. چلو کوئی بات نہیں، سمندر قریب ہے. میں نے کہا. تھوڑا کھانا تھا نا. نازو بولی. کتنے دن کا راشن بھرا تھا؟ تمہیں کیا، مجھے اب بیضا ہو گیا ہے، صبح تک میں فوت ہو جاؤں گا. غالب نے کہا. انشاءاللہ. نازو نے کہا. اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا نہ چاہا تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہوگا کسی کے چاہنے سے. تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ غالب نے چیلنج کے انداز میں کہا. احمق سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میں تم پر مرتا ہوں اس لیے مر نہیں سکتا؟ میرے ساتھ بھی نہیں. نازو ہنس پڑی. تم مرنے والوں میں نہیں، مارنے والوں میں ہو. مگر پھر بھی تم اچانک سنجیدہ ہو گئی ہو تو میں بھی تیار ہوں. لیکن سن 2050 میں تمہارے ساتھ مرنے کو، یعنی 80 سال بعد، اتنے تھوڑے سے دن جی کر کیا کریں گے؟ نازو نے تن سے کہا. بہت سے کام ہیں، کالے پیلے لال. غالب آپ بھر کے بولا. مثلاً بیٹیوں پوتیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہوں گے اور بیٹوں پوتوں کا منہ کالا کرنا ہوگا. پھر حج کی سعادت سے سرخ روح ہوں گے. غالب کے بچے. نازو چلائی. ہاں غالب کے بچے ہوں گے اور ان بچوں کے بچے. غالب نے کہا. بس تم ہاں. اس سے پہلے کہ ساحل سمندر پر چاندنی رات میں غالب کو تارے نظر آتے، ہم نے اکرام شیخ کو دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا. محسن اس کے پیچھے تھا. خدا نے بچا لیا یار، اکرام شیخ بولا، ورنہ آج ہم شہید ہوتے. یہ دیکھو. محسن نے مجھے ایک چیز دکھاتے ہوئے کہا جسے میں نے فوراً شناخت کر لیا. یہ ڈائنامائٹ سٹیک لگا رہا تھا. انجن میں ڈائنامائٹ لگایا تھا اس نے. اکرام شیخ نے جذبات سے مغلوب ہو کر ملزم کے ایک جامپڑ مار دیا. کنیکشن ملایا گیا تھا اگنیشن سوئچ سے. ادھر چابی گمائی ادھر تمت بالخیر. محسن نے کہا. میاں محسن شیروانی. میں نے کہا یہ لوگ اتنے احمق تو نہیں ہو سکتے کہ صرف ڈائنامائٹ لگانے کا کام آخری وقت کا التوا میں رکھتے، جو کام پہلے بھی ہو سکتا تھا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی ہماری تشریف آوری کے انتظار میں بیٹھا رہے. یہ وقت کا مسئلہ تھا. تیرا مطلب ہے کوئی ٹائم بم؟ ابھی میں نے اقرار میں گردن بھی نہیں ہلائی تھی کہ اس کھنڈر میں دھماکہ ہوا جس میں ٹیکسی کھڑی تھی. اس کے ساتھ ہی ہم منہ کے بل گر گئے. یہ غیر ارادی حفاظتی نوعیت کا رد عمل تھا. ہم اگر قریب ہوتے تو شاید دھماکے سے اڑنے والے سنگریزے ہم پر بھی گرتے. لیکن ایک تو بم زیادہ طاقتور نہیں تھا، صرف ایک گاڑی کو تباہ کرنے کے لیے تھا. اس سے کھنڈر کی دیواریں بھی گری لیکن ہم محفوظ رہے. خصوصاً محسن اور اکرام شیخ جو اپنی دریافت پر بہت خوشی یہ خبر سنانے آگے چلے آئے تھے. وہ ہمارے پہنچنے کا انتظار کرتے تو اسی کھنڈر میں دفن ہو جاتے. اٹھنے کے بعد چند سیکنڈ تک ہم سب بولنے کے قابل نہ رہے اور اس گرد کے بادل کو دیکھ رہے تھے جو رفتہ رفتہ سمٹنے لگا تھا. اگر ہم اس کے پیچھے نہ جاتے، غالب نے بالآخر کہا، تو سب ہو گئے تھے مرحوم. نہ کہیں جنازہ اٹھتا، نہ کوئی مزار ہوتا. اکیلی نازو رہ جاتی سب کی دعائے مغفرت کے لیے. محسن نے کہا. اسی وقت سامنے سے اوپل ریکارڈ نمودار ہوئی جو کسی اندھے دیو کی طرح ہماری طرف بڑھ رہی تھی. بھاگو! میں نے چلا کر کہا. جان بچاؤ اپنی. لیکن میرے خبردار کرنے سے پہلے ہی سب کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی موت کی زد میں ہے.